गजा में काबिज सेहूनी फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। 24 घंटों में 180 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली बर्बरियत के नतीजे में शहदा की तादाद 21,507 तक पहुंच गई। इसराइली अफवाज की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी खेप पर भी फायरिंग की गई। इसराइली तैयारों की खौफनाक बमबारी के दौरान कहतज़दा गजा में बीमारियां भी फूट पड़ी हैं। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज करा दिया। फौजी अफ्रीका की जानिब से कहा गया है कि गजा में इसराइली इक़दामात नस्लकुशी हैं। इसराइली फौज गजा में फलस्तीनियों को जानबूझकर कत्ल कर रही है। ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल का मकसद फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेदखल करना है। इसराइल का यह अमल नस्लकुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द कमांडर आसेफ खोरे को भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी के मुताबिक कार्रवाइयों समेत बत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मतलूब थे। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। जनरल नशिस्तों पर कागजात की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागजात नामजदगी पर दरखास्त का फैसला भी आज होगा। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस का लदम करार दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार समेत दीगर की MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्मनामा जारी करते हुए वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद की हुदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी की हिदायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आज से बाकायदा आगाज होगा। पार्टी सदर शहबाज शरीफ पहले जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पहला जलसा शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में होगा। शहबाज शरीफ आज से पहर 3 बजे पंडाल पहुंचेंगे। जलसागाह में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सदर आरिफ अलवी ने शौकत खानम अस्पताल कराची के फंड रेजिंग इवेंट के लिए इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत का कहना था कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल कैंसर के गरीब मरीजों के लिए जदीद तरीन इलाज फराहम कर रहा है। कैंसर अस्पताल के लिए फंड्स की इजाजत न मिलने से मरीजों की अमवात का खदशा है। पाकिस्तान ने रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान 4.44 हजार अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स जमा करके IMF की एक बुनियादी शर्त पूरी कर दी। रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान इनकम टैक्स 730 अरब रुपए इजाफे के साथ 2.13 हजार अरब रुपए वसूल किया गया, जो कि हदफ से 335 अरब रुपए ज्यादा है। सेल्स टैक्स 20% इजाफे के साथ 1.5 हजार अरब रुपए जमा किया गया। लाहौर में घर में आतिशज़दगी, 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके चूंक में पेश आया, जहां घर में नामालूम वजूहात की वजह से आग भड़क उठी। मरने वालों में मियां बीवी और उनकी बेटी शामिल हैं।
روس کا یوکرین پر بڑا حملہ، کم از کم 30 افراد ہلاک اور 160 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملوں سے اسپتال، شاپنگ مال اور رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین پر ہر قسم کے ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ کئی شہروں کو ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ کرپشن الزامات کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب نے شاہد زمانی کو OSD بنا دیا۔ ذرائع کے مطابق سیکرٹری سپورٹس نے مشیر کھیل کو تمام محکمانہ امور سے دور کر دیا۔ پالیسی امور اور کھیلوں کے حوالے سے مشیر کھیل سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا تھا۔ 5 ماہ سے محکمہ سپورٹس کے تمام کھیلوں کی سرگرمیاں معطل تھی۔ مشیر کھیل پنجاب کی جانب سے اعلان کردہ کھلاڑیوں کی انعامی رقم بھی 6 ماہ سے التوا کا شکار تھی۔ اور شوبز انڈسٹری کی مقبول اداکارہ حریم فاروق نے کہا ہے کہ لگتا ہے بہت جلد شادی کر لوں گی، کب کروں گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں اب شادی کر لوں۔ کسی ایسے شخص سے شادی کروں گی جو دل کا بہت صاف ہو، بہت زیادہ مہربان اور سچا ہو۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی انسان کا مہربان ہونا میرے لیے بہت اہم ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی لالچ یا توقعات کے اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ مہربان ہو تو وہ واقعی میں ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ غزہ میں قابض صہیونی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 180 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 21,507 تک پہنچ گئی۔ غزہ میں نصارت کیمپ خان یونس اور رفح سمیت دیگر علاقوں پر اسرائیلی حملوں سے مزید کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ نصارت اور علم غازی پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 35 افراد شہید ہوئے، جبکہ کویتی ہسپتال کے قریب حملے میں 20 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے اقوام متحدہ کی امدادی کھیپ پر بھی فائرنگ کی گئی۔ اقوام متحدہ کے ایڈ چیف مارٹن گرفٹن نے امدادی قافلے پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے امدادی رضاکاروں پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ گزشتہ 12 ہفتوں کے دوران غزہ کی پٹی میں ہر طرف بکھرے سفید کفن ان شہریوں کی موت کی علامت بن گئے ہیں۔ غزہ کی تباہ عمارتوں کے ملبے تلے کئی افراد موجود ہیں، جبکہ جنگ سے تباہ حال فلسطینیوں کو ملبہ ہٹانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 56,000 کے قریب فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ بین الاقوامی تنظیم ہلال احمر نے خان یونس کے علاقے میں رہائشی عمارت پر حملے کے بعد زخمی بچوں کو طبی امداد کے لیے ایمبولینسز میں منتقل کرنے کی ویڈیو شیئر کر دی ہے۔ ایک روز قبل جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار محصور غزہ شہر میں امدادی سامان پہنچایا گیا، جہاں لاکھوں افراد بھوک اور شدید سردی میں تکلیف دہ حالات میں جی رہے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں کی خوفناک بمباری کے دوران قحط زدہ غزہ میں بیماریاں بھی پھوٹ پڑی ہیں۔ دوسری جانب عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے البریج پناہ گزین کیمپ کے شمال میں ایک پیدل فوج اور اسرائیلی فوج کی گاڑیوں میں 4 بیرل بموں اور ایک اینٹی پرسنل ٹی وی ڈیوائس پر مشتمل بارودی سرنگ کو اڑا دیا۔ القسام بریگیڈز نے ٹیلی گرام پلیٹ فارم پر بتایا کہ بارودی سرنگ کے پھٹنے سے متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی بھی ہوئے۔ عالمی سطح پر نسل پرستی کے خلاف تاریخ کے حامل ملک جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ درج کروا دیا۔ مقدمے کا سبب غزہ میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے ایکس پر جاری بیان میں بتایا کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی نسل کشی کنونشن کے خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ میں فلسطینیوں کو جان بوجھ کر قتل کر رہی ہے اور غزہ کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے طاقت کے اندھا دھند استعمال کا مقصد فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنا ہے۔ اسرائیل کا یہ عمل نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اسرائیلی سفارتکار نے جنوبی لبنان سے
اسرائیل پر مزید حملوں کی صورت میں حزب اللہ کے خلاف مکمل جنگ شروع کرنے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ دوسری جانب روس نے یوکرین پر بڑا حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور 160 زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملوں سے اسپتال، شاپنگ مال اور رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین پر ہر قسم کے ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ یوکرین کے فضائیہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ روس نے ایکس-22 قسم سمیت ہائپرسونک کروز اور بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا جنہیں روکنا مشکل ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کئی شہروں کو ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ روس نے 158 میزائل فائر کیا جن میں سے 114 کو تباہ کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کا آج سے باقاعدہ آغاز ہوگا۔ پارٹی صدر شہباز شریف شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد میں کچھ دیر بعد جلسے سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف کچھ دیر میں پنڈال پہنچیں گے۔ جلسہ گاہ میں تیاریوں کو حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ لسا گاہ کو انتخابی پینا فلیکس سے بھر دیا گیا۔ پہلے جلسے کے حوالے سے پارٹی صدر شہباز شریف نے کہا کہ معمار پاکستان نواز شریف کا پیغام لے کر فاروق آباد میں حاضر ہوں گا۔ شیخوپورہ نے ہمیشہ ثابت کیا کہ یہ شہر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کارروائی کی گئی جس کے نتیجے میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر راہزیب کھورے سمیت 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں سمیت بھتہ خوری اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ اہل علاقہ نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ جنرل نشستوں پر کاغذات کی جانچ پڑتال کا آخری روز۔ دوسری جانب محسوس نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال۔ بلاول بھٹو کے N127 سے کاغذات نامزدگی پر درخواست کا فیصلہ بھی آج ہوگا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل 3 جنوری تک کی جا سکے گی۔ اپیلوں پر انتخابی ٹریبیونل 10 جنوری تک فیصلہ کریں گے۔ امیدوار اپنے کاغذات 12 جنوری تک واپس لے سکیں گے۔ امیدواروں کو انتخابی نشان 13 جنوری کو دیے جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف کمشنر کو اسلام آباد کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈرز نوٹیفیکیشنز کالعدم قرار دے دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی اور دیگر کی ایم پی او کے تحت نظر بندی کے خلاف درخواستوں پر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو اسلام آباد کی حدود میں صوبائی اختیارات کے لیے 3 ماہ میں قانون سازی کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس بابر سرطار نے 82 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق ایم پی او کے سیکشن 2 اور 3 آئین کے آرٹیکل 4 اور 10 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیف کمشنر کو اسلام آباد کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈر اور نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ 1980 کا صدارتی آرڈر ضیاء الحق کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ ضیاء الحق نے 1977 میں آئین پامال کرتے ہوئے مارشل لا لگایا اور ریاست کے اختیارات پر قبضہ کر لیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کمشنر اسلام آباد نے مئی میں پی ٹی آئی کے خلاف درجنوں 3 ایم پی او آرڈرز کیے۔ اسلام آباد میں صوبائی حکومت کے اختیارات کا استعمال صرف اور صرف وفاقی حکومت کی جانب سے تفویض کیا جا سکتا ہے۔ نظر بندی کے حکم کی درخواست کو قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ صوبائی حکومت کے اطمینان پر مبنی
ہوتا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے سینئر رپورٹر عمر اویس گردیزی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی عمر اویس، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف کمشنر کو اسلام آباد کے لیے صوبائی حکومت کے اشتراط دینے کے تمام جو صدارتی آرڈیننس تھے اور نوٹیفکیشن وہ کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی اور شاہدانہ گلزار میں دیگر کی ایم پی او کے تحت نظربندی کے خلاف درخواستوں پر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو اسلام آباد کی حدود میں صوبائی اختیارات کے لیے 3 ماہ میں قانون سازی کا حکم بھی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ رولز آف بزنس کی تشکیل کے دوران اسلام آباد میں صوبائی حکومت کے اشتراک کا استعمال صرف وفاقی کابینہ ہی کر سکے گی. جسٹس بابر ستار کی جانب سے جاری 82 صفحات پر مشتمل حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایم پی او کا سیکشن 2 اور 3 آئین کے آرٹیکل 10 اور 10 کی سرین خلاف ورزی ہے. وفاقی حکومت آئین کے تحت اسلام آباد پر لاگو ہونے والے وفاقی اور صوبائی قوانین کے حوالے سے انفرادی اختیارات جو ہے رکھتی ہے. اسلام آباد کے لیے وفاقی حکومت ہی وفاق کی اور صوبائی دونوں حکومتوں کا کردار ادا کرتی ہے. اسلام آباد میں قانون کے تحت کسی بھی فیصلے یا اختیارات کا استعمال وفاقی کابینہ کے اشتراک سے ہی کیا جا سکتا ہے. حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف کمشنر کو اسلام آباد کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈیننس اور نوٹیفکیشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیے جاتے ہیں. 1980 کا صدارتی آرڈیننس 18 ضیاء الحق کی جانب سے جاری کیا گیا تھا اور جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں آئین پر عمل کرتے ہوئے مارشل لا لگایا تھا اور ریاست کے اختیارات پر قبضہ کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کمشنر اسلام آباد نے مئی میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف درجنوں 3 ایم پی او آرڈر جاری کیے. اسلام آباد میں قانون کے تحت کسی بھی فیصلے یا اختیارات کا استعمال وفاقی کابینہ کے اشتراک سے ہی کیا جا سکتا ہے. چیف کمشنر اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کی صوبائی حکومت نہیں ہے. چیف کمشنر اسلام آباد گریڈ 20 کے لا افسر اور اسلام آباد کی حد تک صوبائی حکومت تصور کیے جاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ مستقبل میں لاگو ہوگا اور اس کا اطلاق ماضی کی اقدامات میں بھی ہوگا. جی سینئر رپورٹر عمر اویس گردیزی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ.